अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज चचा भतीजी के दरमियान हमने हाई फाइव होते देखा। मरियम नवाज साहिबा ने अपने चचा को, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल रहे थे मॉडल टाउन के जो इनका पार्टी का जो ऑफिस है वहां पर, क्योंकि मरियम नवाज आ रही थी आज जिस हवाले से जो इजलास हो रहे हैं मुख्तलिफ अजला के PMLN की तंजीम साजी के हवाले से, तो वो एंटर हो रही थी और मियां शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल रहे थे। तो वहां पे मरियम नवाज साहिबा ने उनको एक तो मुबारकबाद दी, अल्लाह का शुक्र अदा किया और उन्होंने कहा कि जी आपको आज अल्लाह के फजलो करम से इंटरनेशनली क्लीन चिट मिल गई है, इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत क्लीन चिट मिल गई है। और फिर चचा भतीजी के दरमियान हाई फाइव हुआ और उसके वो आप जिस तरह देख भी सकते हैं, और मरियम नवाज साहिबा को शहबाज शरीफ साहब ने प्यार भी दिया। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब का मरियम नवाज साहिबा ने जो आज बातें की उसमें एक उन्होंने बात की कि बयानिया सिर्फ PMLN के पास है और किसी पार्टी के पास नहीं, लेकिन उसकी तफसील नहीं बताई उन्होंने कि कौन सा बयानिया। फिर उसी गुफ्तगू में उन्होंने ये भी बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने हत्तुल इम्कान जंग ना करने के लिए, लड़ाई ना करने के लिए, यकीनन आप समझ रहे होंगे कि किससे लड़ाई ना करने के लिए, अपने दरीना साथी परवेज रशीद, मुशाहिदुल्लाह खान और फातमी साहब की भी कुर्बानियां दी। और उसके बाद कहती हैं लेकिन फिर भी उनको निकाल दिया गया और जो हुआ, और वो अब उन्होंने फिर ये कहा कि अगर आप जितना भी पीछे हटेंगे, आपको इतना दबाने की कोशिश करेंगे, तो बयानिया अगर ये है कि एग्रेसिव बयानिया जारी रखना है जो हमें लग रहा है। इस पर भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने जो सबसे अहम बात की, उन्होंने कहा कि जब बरतानवी अदालत ने ठप्पा लगाकर मुझे क्लीन चिट दे दी है, वो इस तरह कि जब मेरे बेटे को सलमान शहबाज साहब को क्लीन चिट मिल गई तो इसका मतलब है कि अगर वो बरी हो गए तो मैं भी बरी हो गया। और अब उनका यह ख्याल है कि इस फैसले को पाकिस्तान की अदालतों में, जो कि बड़े दो केसेस चल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के हवाले से, वो TTs के हैं, 7 अरब कुछ करोड़ रुपए की जाली TTs, और वो उनके अंदर जो पैसे आए गए किसके हाथ से आए उस हवाले से केसेस हैं FIA में, और तकरीबन 25 अरब रुपए के हवाले से फेक अकाउंट्स के केसेस हैं जो कि नैब की अदालत में चल रहे हैं। और उनका मियां शहबाज शरीफ साहब का ख्याल है कि दुनिया ने देख लिया और अब हमारी अदालतों को भी ये देखना चाहिए कि उनको क्लीन चिट मिल गई। आज फिर उन्होंने वही कहा कि अल्लाह को हाजिर नाजिर मानते हुए, जानते हुए, मैं एक दफा फिर कह रहा हूं कि मेरे मरने के बाद भी अगर एक टेढ़ी पैसे की भी मुझ पर करप्शन साबित हो गई तो मुझे कब्र से निकाल कर टांग देना। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। और दूसरी जानिब आज फवाद चौधरी साहब ने भी बात की, वो भी हम आपको सुनाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब ने अपनी पार्लिमानी कमेटी का इजलास की आज सदारत की और हमारे रिपोर्टर टिक्का खान सानी ने एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन उसमें से ये दी कि PTI के अपने अरकान ने महंगाई का रोना रोया, और उस पर भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए अहम इकदाम उठा रहे हैं। गैस के कनेक्शंस के हवाले से भी बात की, जिस पर हमाद अजहर ने कहा कि गैस की जो पैदावार है वो बहुत कम हो गई है और हमें इंपोर्ट भी ज्यादा करनी पड़ रही है, इसलिए गैस के कनेक्शंस नहीं दे रहे। जो अरकान ने कहा कि हमें गैस के कनेक्शंस चाहिए, और उस पर तो इसका मतलब यह है कि अब सर्दियां आने वाली हैं तो पूरी कौम तैयार हो जाए कि इस दफा बहुत ही खौफनाक किस्म की गैस की लोड शेडिंग हो सकती है, क्योंकि हमाद अजहर साहब ने कहा है कि प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन आधी रह गई है गैस की। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वजीर आजम ने जो सबसे जबरदस्त बात की और वो ये थी कि कम वोट में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज को वोट का हक देने की राह में अब कोई रुकावट नहीं होगी। आज इस पर सहर हासिल बहस भी हुई ऐवान में, कौमी असेंबली में। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बात की और उन्होंने एक बहुत अच्छी मिसाल दी। उन्होंने कहा कि अगर FBR का सिस्टम हैक हो सकता है, उस पर अटैक हो सकते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि आपकी EVM जो है वो इससे महफूज रहेगी। और उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामान को बुलडोज करने की कोशिश की गई किसी भी कानून साजी के हवाले से तो समझ लें कि जंग शुरू है। और उनका यह ख्याल है कि अब से जो है हुकूमत ने आइंदा इंतखाबात के लिए धांधली का सिलसिला शुरू कर दिया।
ان تمام معاملات پر بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر رہنما مسلم لیگ نون علی گوہر بلوچ صاحب. یہ بھی آج سیشن میں موجود تھے. بہت بہت شکریہ بلوچ صاحب آپ کے وقت کا. عامر ضیاء صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, اینکر پرسن ہیں, صحافی ہیں. بہت بہت شکریہ عامر ضیاء آپ کے بھی وقت کا. مونا عالم ہیں ہمارے ساتھ. مونا عالم جانی پہچانی شخصیت, مشہور اینکر اور جرنلسٹ. بہت بہت شکریہ مونا آپ کا بھی. پہلے ذرا وہ ہائی فائی والا سارٹ سنوا دیں مجھے. بہت بہت مبارک ہو. انٹرنیشنل لیول پر آپ کو کلین چٹ مل گئی. عامر ضیاء صاحب کلین چٹ مل گئی. ظاہر ہے کہ جو برطانیہ کی عدالت ہے ضمیر حیدر صاحب, اس کے سامنے جو شواہد ہوں گے اس کے حساب سے انہوں نے فیصلہ کیا. اچھا دوسری بات ہے کہ جو پاکستان کی عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہم قیاس آرائی نہیں کر سکتے, نہ ہمیں کرنی چاہیے, نہ ہم کسی ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر جو ہے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں یا یہ کوئی اس طرح کا تجزیہ دے سکتے ہیں کہ جی وہ واقعی مجرم ہیں یا بالکل وہ بے گناہ ہیں, ان پہ جتنے کیسز تھے وہ جھوٹے ہیں. یہ میرے خیال میں ہمارے ایمبٹ میں آتا نہیں ہے. لیکن ہم کو جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ برطانیہ کی عدالت سے جو بھی فیصلہ ہوا ان کے حق میں اس کو پولیٹیکلی کیش کرنے کی بھرپور طریقے سے نون لیگ کوشش کرے گی, کرتی ہوئی نظر آئے گی. اور ہمارے جو کہتے ہیں نا کہ عوام بھی معصوم ہے اور میڈیا اس سے زیادہ معصوم ہے, تو اس میں بہت زیادہ چیزیں کو جناب آپ وہ کر سکتے ہیں, مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اپنی بات. دونوں طرف سے حکومت بھی کر سکتی ہے کام, اس کے خلاف بھی کر سکتی ہے, اس کے دلوں میں زیادہ تیل ہوگا. جی عامر, شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے جب بیٹے کو بریت مل گئی, مطلب ان کو کلین چٹ مل گئی, تو مجھے بھی مل گئی, حالانکہ فیصلے میں شہباز شریف صاحب کا ذکر نہیں. اور دوسرا یہ جو آج انہوں نے پھر ایک کہا کہ یہ جی پاکستان کی حکومت نے این سی اے کو کہا تھا کہ یہ جو ہے آپ ایک اکاؤنٹ جو ہے اس کو ٹریس کریں اور یہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتا ہے, جو 2 سال تک فریز رہا اور اب جو ہے اس کو ڈی فریز کر دیا گیا, ان فریز کر دیا گیا. تو آپ مطلب شہباز شریف صاحب کس بات پہ اتنا خوش ہیں کہ ان کا تو اس اکاؤنٹ سے نہ لینا نہ دینا کچھ بھی نہیں تھا؟ دیکھیں بات یہ ہوتی کہ جو بھی والد ہوتے ہیں, باپ ہوتے ہیں, اگر ان کے بیٹے پہ کسی قسم کا کیس ہو اور اس کو کسی بھی طرح کی ریلیف ملے, وہ کوئی بھی والد ہو, یہ تو سیاسی شخصیت بھی ہیں, تو وہ خوشی کا اظہار ہی کرے گا نا, اور وہ جو بیٹے کی کامیابی میں اپنی کامیابی دیکھے گا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ بلا واسطہ بھی ایک چیزوں کو ہوتا ہے, تو ان کی جو خوشی ہے وہ بالکل حق بجانب ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کا جو ان کے فرزند پہ اگر اس طرح کے الزامات تھے, اگر ان کے بقول اگر وہاں پر کوئی کیس جو ہے وہ ہو جاتا ان کے اگینسٹ آتا, تو اس کی ریپرکشن بہت برے ہوتے, صرف ان کی خاندان کے لیے بھی اور ان کی سیاست کے لیے بھی. بالکل آپ نے کہا کہ ہمیں جو پاکستان کے میں کیسز ہیں ان کے اوپر مطلب بات نہیں کرنی چاہیے, وہ یقیناً جاری ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب نے یہ کیا میسج دیا ہمارے پاکستان کی عدالتوں کو, یہ بھی سن لیں, اور پھر مونا سے میں اس پر کہا, اور پھر میں چاہوں گا کہ ہمیں علی گوہر بلوچ صاحب بھی اس پر بتائیں کہ یہ بننے کیا جا رہا ہے. جی مونا کو میری آواز نہیں جا رہی تھی. عامر ضیاء آپ نے کہا کہ ہم تو نہیں بات کر سکتے, لیکن لمحہ فکریہ قرار دے دیا اس فیصلے کو ہماری عدلیہ کے لیے شہباز شریف صاحب نے. ضمیر صاحب مجھے یاد ہے ایک مرتبہ وہ اسما جہانگیر صاحب ان کے لاہور والے گھر میں کچھ ہماری گپ ہو رہی تھی, وہ بتا رہی تھی کہ اگر اس ملک میں کیس جیتنا ہے تو آپ کو عدالت پہ کس طرح سے دباؤ ڈالنا ضروری ہے. مطلب ہے آپ کو انصاف جو ہے وہ چھیننا پڑتا ہے, لڑ کے لینا پڑتا ہے, اور بعض اوقات بے شک مطلب ہے کہ آپ اگر واقعی ملزم بھی ہوں, مجرم بھی ہوں, تب بھی اگر آپ اگر دباؤ ڈالنے کی قوت رکھتے ہیں, بیانیہ جو ہے اپنے حق میں کر سکتے ہیں, تو عدالتیں کہنا نہیں چاہیے, لیکن ہمارے یہاں یہ سینٹیمنٹ جو ہے وہ ان پہ اثر انداز ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح سے. لیکن ہم نہیں کر سکتے, میڈیا کو نہیں کرنا چاہیے. آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ ابھی بھی ویلڈ ہے کہ ہم تو کسی بھی قسم کا پریشر نہیں ڈال سکتے, نہ ڈالیں گے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی ایک جو ہے ریسپیکٹ ہے وہ رہنی چاہیے. مونا آپ نے سنا شہباز شریف صاحب کا سارٹ, تو ذرا اس پہ بھی کمنٹ کر دیں. اور ہائی فائی کے بعد کلین چٹ پرماننٹلی انٹرنیشنل لیول پہ. مونا کو ابھی بھی آواز نہیں گئی میری. جی ضمیر صاحب مجھے اب آپ کی آواز مل رہی ہے. ہاں جی پلیز. آپ نے شہباز شریف کا سارٹ بھی سنا ہے جس میں انہوں نے اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے بات کی کہ لمحہ فکریہ ہے, اور پھر جو آج ہائی فائی ہوا چچا بھتیجی کے درمیان اور انٹرنیشنلی کلین چٹ ملنے کے اوپر مبارکباد دی بھتیجی نے چچا کو. جی دیکھیں ضمیر صاحب یہ معاملہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اگر ان کے اکاؤنٹس ان کے صاحبزادے کے سلیمان شہباز کے بھی ان فریز کیے ہیں
تو نندلیس آپ کو پتہ ہے الزام یہی تھا کہ ٹی ٹیز کے ذریعے یہ پورا خاندان ایک دوسرے کو پیسے بھیجواتا تھا اور سسپیشس ٹرانزیکشن سب کے اکاؤنٹ میں تھی. مطلب صرف الزام شہباز شریف صاحب کی ذات تک نہیں تھا, پورے ان کے خاندان کے اوپر یہ جو الزام تھا وہ پھیلا ہوا تھا. تو یقیناً اگر انہوں نے کوئی سسپیشس چیز نیشنل کرائم ایجنسی نے نہیں پائی ہے اور انہوں نے انفریز کیے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک طرح کی ریڈیمپشن ضرور ہے. لیکن ہاں میں اس موازنے سے اتفاق نہیں رکھتی کہ اگر وہاں پر اس قسم کی ان کو کوئی برطانیہ میں اگر کوئی ریڈیمپشن ملی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان میں بھی ریڈیمپشن مل گئی. نہیں, یہ چیز نہیں ہے. ان کے بیٹے ایز وی اسپیک ابھی بھی یہاں پر عدالتوں کا سامنا نہیں کر رہے اور وہ وہاں پر موجود ہیں. ان کو چاہیے کہ اگر وہ اتنے ہی کانفیڈنٹ ہیں تو وہ پاکستانی عدالتوں کو بھی اتنے ہی فیس کریں. یہ چیز ٹھیک نہیں لگتی اور مناسب نہیں لگتی کہ وزیر اعظم کے آگے آنے والے کنٹینڈر شہباز شریف صاحب جو کہ ہیں سابق وزیر اعلیٰ اور تھرائس الیکٹڈ پرائم منسٹر کے بھائی, مطلب وہ اپنی عدالتوں پہ اس قسم کے مسٹرسٹ کا ایک احساس کر رہے ہیں اور ایسی بات کر رہے ہیں کہ برطانیہ کی عدالتوں پر تو ان کو یقین ہے لیکن یہاں کی عدالتوں میں یقین نہیں ہے. تو ان کو مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں ان کو ریڈیمپشن ملی ضرور ہے. حکومت کی یہ بات یہ بالکل 100% درست نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ملی نہیں ہے. ان کو ریڈیمپشن ملی ہے اگر ان کے انفریز بھی کیے ہیں. مجھے میں کوئکلی مونا یہ مجھے بتائیں کہ یہ کنٹیمپٹ میں آتی ہے بات کہ یہ ہماری عدالت کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے, اعلیٰ عدلیہ کے لیے بھی اور عدالت عظمیٰ کے لیے بھی؟ سر مجھے لگتا ہے کنٹیمپٹ میں تو شاید نہیں آئے گی کیونکہ اختلاف کرنا تو حق ہے. چلیں آپ عدالتوں سے اختلاف تو کر سکتے ہیں اپنی, لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے ان کو فیس تو کرنا چاہیے نا. یہ عدالتوں کی ڈس ریسپیکٹ ضرور ہے, کنٹیمپٹ نہیں, بٹ آئی ول رادر یوز دی ورڈ ڈس ریسپیکٹ. ان کی اگر آپ کو عزت نہیں ہے تو پھر یہ آپ کے سسٹم کے تحت بات. میں چاہتا ہوں کہ میں کیونکہ آپ دونوں کی طرف ٹاس زیادہ ہو گیا, میں علی گور بلوچ صاحب, مونا نے جو کوسچنز اٹھائے ہیں کہ اب آ جائیں, مطلب ہم سلمان شہباز کو بلا لیں یہاں پہ بھی آ کر فیصلہ تاکہ ہو جائے, کیونکہ اگر یہ جو خیال ہے ان کا کہ وہی کیس کا جو فیصلہ ہے وہ ان عدالتوں میں بھی رکھیں گے تو پھر وہ خود یہاں پہ آ کر فیس کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ضمیر صاحب, مونا عالم صاحبہ کی بات سنی اور ضیاء صاحب نے بھی تبصرہ کیا. ظاہر ہے وہ صحافی ہیں, ان کا ایک اپنا اینگل ہے بات کرنے کا اور سوچنے کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل ٹھیک آپ کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا اور اس وقت وہ اپنی اہلیہ کو کس حالت میں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھیں اور قومے کی حالت میں تھی, نہ صرف میاں نواز شریف صاحب بلکہ اپنی اس بیٹی کو بھی ساتھ لے کر جو کہ کوئی آفس ہولڈر بھی نہیں تھی, اور آپ کو پتہ ہے قانون کے احترام میں آئے اور قید و بند کی جو ہیں وہ صوبتیں برداشت کی. اس کے بعد یہ سلسلہ طویل ہوتا گیا اور بڑھتا بھی گیا کہ جس میں میاں شہباز شریف صاحب, ان کے بیٹے آئے, اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے حالیہ جو 2 سال گزرے ہیں اس میں شہباز شریف صاحب 2 سے 3 بار جیل میں, حمدہ شہباز 2 سال جیل میں رہے لگاتار, پھر مریم صاحبہ 2 بار, اور پھر جس طریقے سے جس بے رحمی کے ساتھ جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور ان کے سامنے دوبارہ مریم صاحبہ کو, اور ادھر مریم صاحبہ کی اپنی بیٹی بھی تھی اور اس کے سامنے جس طرح سے گرفتار کیا گیا, یہ مناظر پوری قوم نے بھی دیکھے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر بھی دیکھے گئے. اور ہماری پارٹی کے جتنے بھی سینئر لیڈرشپ ہے, کوئی 1 بار جیل میں گیا, کوئی 2 بار, کوئی 3 بار. بہرحال لیکن جس پہلو پہ آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر ہمیں یہ بھی چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے کہ جسٹس صدیقی صاحب نے ہمارے اس نظام کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. موجودہ ہمارے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے, جس سے ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کرتا ہے, پھر ان کو اور ان کی فیملی کو جو دباؤ اور جس طریقے کے ساتھ وکٹمائز کیا جاتا ہے, اور پھر وہی ہمارے جج سپریم کورٹ کا سہارا لیتے ہیں اور پھر ادھر سے ان کے حق میں ایک فیصلہ آتا ہے. تو یہ کہنا کہ بالکل جو ہے ہماری مطلب ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ عدلیہ کو اور ان جھوٹے مقدمات جو کہ مختلف لوگوں کی طرف سے ایک ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو جو ہے وہ مطلب زیر اثر لانے کے لیے, اور اس کو ہماری لیڈرشپ کو میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں یہ تو ان کی باتیں ہیں, یہ شہزاد اکبر جیسے لوگوں کی باتیں ہیں, یہ ان کرائے کے ترجمانوں کی باتیں ہیں جو کہ ووٹ کے ذریعے نہیں صرف سلیکشن کے ذریعے اقتدار کے اوپر مسلط ہوتے ہیں.
ہاں فیصلے عدلیہ نے کرنے ہیں. اگر یہ ان کی باتیں درست ہیں تو جب شہباز صاحب 2 سال 2-3 دفعہ جیل میں رہے اور پھر آج بھی آپ نیب کی عدالتوں میں بھی تو یہی کیس ہے انویسٹیگیشن کے لیے, مطلب ہے کہ وہ اتنا عرصہ تک جیل میں وہ رہ چکے. پھر ایف آئی اے کے پچھلے ڈی جی نے ریٹائرمنٹ کے بعد کہ اس سے عمران خان کون سا کام لینا چاہتا تھا اور کس طرح سے وکٹمائز شریف فیملی کو کرنا چاہتا تھا. پھر اس کے بعد ایف آئی اے میں وہی کیسز جو نیب میں بھی, مطلب ہے کہ جو 25 ارب ڈیفرنٹ ہے, یہی شوگر ملز کے بھی کیسز تھے, سارا کچھ تھا. جب نیب جیسا ادارہ, اگر نیب ہے اور یہ بقول ان کے کہ نیب تو بڑا جناب شفاف ادارہ ہے, تو اب ایف آئی اے جو کہ بالکل ان کے ناک کے نیچے ہے, اب اس کے ذریعے ان کو وکٹمائز کر رہے ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب فیس کر رہے ہیں, حمزہ شہباز صاحب فیس کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, یہ تو میری فیملی کے پاس دیکھیں پیسے گئے ہیں, مجھ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ان کی فیملی, اگر ان کے بیٹے اب جوان تو وہ بیٹے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ مونا کا یہ خیال ہے کہ بیٹے صاحبزادے آ جائیں یہاں آ کے فیس کر لیں. اگر شہباز صاحب کے موقف کی عدلیہ جو ہے وہ تائید نہیں کرے گی تو شہباز صاحب تو اس عدلیہ کے سامنے پیش ہیں, وہ کہیں سے بھاگے ہوئے تو نہیں ہے. وہ تو ابھی بھی سلمان صاحب بھی آئیں گے. ظاہر ہے جس سسٹم کے اوپر جسٹس صدیقی صاحب کے بیانات آئیں گے, جس میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ, جس سسٹم کے اندر نواز شریف صاحب کے جج کی جو ویڈیوز وائرل ہوئیں جنہوں نے کہا کہ میں نے دباؤ کے تحت اور مجھ سے کس نے یہ فیصلے کروائے, اور ابھی تو اور ویڈیوز بھی باقی ہیں. ظاہر ہے کا ذکر نہ کریں کیونکہ اس سے بہت خوف آتا ہے, نہ صرف ہمیں بلکہ سب کو آنا چاہیے. اب انگلینڈ میں جو انگلینڈ کی عدالت دیکھیں, این ٹی اے ایک معتبر ترین مطلب ہے انویسٹیگیشن ہے, انہوں نے 2 سال تک اکاؤنٹ فریز رہے, 2 سال تک, 2 سال انویسٹیگیشن ہوتی رہی, مل گئی نا ان کو. ہمارا بھی پوائنٹ یہی ہے کہ اب وہ یہاں سے بھی آ کے کلین چٹ لے لیں. اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. فواد چوہدری صاحب نے جو جواب دیا میاں شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس کا کہ میرے بیٹے اگر بری ہو گئے ہیں تو میں بھی بری ہو گیا ہوں, فواد چوہدری صاحب نے کیا کہا یہ ذرا سن لیں. بچوں کو آپ نے پاکستان سے باہر بھگوایا, اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری ٹیٹیز ہیں یہ تو بچوں کی ہے, میرا تو تعلق نہیں ہے. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سلمان شہباز ایکوٹ ہو گیا تو مجھے سمجھا جائے کہ میں ایکوٹ ہو گیا ہوں. تو پھر یہاں پہ بھی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا جو بیٹے کے نام کے اوپر, آپ کے بچوں کے نام کے اوپر جو ٹیٹیز ہیں وہ بیسیکلی آپ کی وزارت اعلیٰ کی وجہ سے ممکن ہو سکتا ہے. جی عامر جناب, یہ جو فواد چوہدری صاحب نے بات کی ہے, بات یہ ہے کہ ایک پوائنٹ پہ وہ کہتے ہیں کہ میرا اس بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب بیٹا ایکوٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں بھی ایکوٹ ہو گیا ہوں, اور اسی فیصلے کو وہ پاکستان کی عدالتوں کے سامنے بھی لانا چاہتے ہیں اپنے جو متعدد ان کے اوپر کیسز ہیں. تو یہ فواد چوہدری صاحب نے پھر بات تو صحیح کی ہے. ظاہر ہے کہ فواد چوہدری صاحب کا اپنا موقف ہے, اور ہمیں ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے. ضمیر صاحب آپ اس سے زیادہ چیزوں پہ گہری نظر رکھتے ہیں, وہ یہ کہ برطانیہ جو ہے وہ اس وقت ایک طرح کا, آپ دیکھیں کہ ایک عرصے سے ایشیا, افریقہ کے بہت سارے ممالک میں جو بھی کالا دھن ہے وہ وہیں پر جا کے جمع ہوتا ہے. بھارت کے ان گنت جو ہیں وہ ڈیفالٹرز اور ان کے جو کرائم ریٹن منی ہے, منی لانڈرز جو ہیں وہ وہاں پر مقیم ہیں. بھارت کا ہم سے, پاکستان سے کہیں زیادہ کلاؤٹ ہے. انہوں نے پورا ایڑی چوڑی کا زور لگایا کہ کسی طرح سے جناب ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے اور وہ پیسہ جو ہے واپس آ جائے. تو اس میں صرف ایک کیس میں بڑی مشکلوں سے کامیابی ہوئی. تو اس کا مطلب, کیونکہ دیکھیں برطانیہ یا کئی مغربی ممالک کی جو معیشت ہے وہ اس طرح سے, جو باہر سے ان کے پاس پیسہ آتا ہے اس طرح کا, چاہے سوئٹزرلینڈ ہو چاہے وہ برطانیہ ہو, ان کے جو اور اس طرح کے آف شور وہ جو ہے آئیلینڈز ہیں, وہاں پر وہ اسی طرح سے ان کا دھندا, ان کی معیشت چلتی ہے. اور انہوں نے اس چیز کو ایک طرح سے آرٹ بنایا ہوا ہے, لیگلائز کیا ہوا ہے. ایف اے ٹی ایف تو ہم جیسے صرف ممالک کے لیے ہوتا ہے, تو مطلب یہ نہیں کہ اگر وہاں پر کسی تیسری دنیا کے ممالک کو, آپ مجھے بتائیں نا, الطاف حسین صاحب پہ تو کرمنل کیسز تھے, متحدہ قومی موومنٹ کے جو بانی ہے نا, ان کے اوپر کیا ہوا؟ اچھا, وائٹ کالر کرائم کو ثابت کرنا تو اور مشکل ہوتا ہے. بات وہی ہوتی ہے کہ شواہد کس کے پاس ہیں, ظاہر شواہد پاکستان کے پاس ہیں, اور وہ شواہد جو, اگر میں بات کروں کہ اگر کیس چلنے کی بات آئے تو ظاہر ہے کہ ان کی جو برطانوی ایجنسی تھی اس تک تو اس کو دسترس نہیں ہوگی, نہ ان کا اتنا بڑا سٹیک ہے, کیونکہ چوری جو ہوا ہے پیسہ
وہ مبینہ طور پر برطانیہ کو تو نہیں ہوا, وہ تو پاکستان کا ہوا ہے, پاکستان سے گیا ہے. تو میرا عرض یہ کرنا ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ برطانیہ کی عدالتیں جو ہم لوگ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ گوری عدالت نے ہمیں وہ سیل آف اپروول دے دی, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم واقعی وہ ہیں, مطلب بے گناہ ہیں اور اس طرح کے لیکن بے شمار لوگ ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر اتنا زیادہ جو ہے ہمیں مروب ہونا چاہیے اس بات سے, کیونکہ برطانیہ کی عدالتی نظام ایسا ہے. مجھے بتائیے کس منی لانڈرر کو سوائے انہوں نے کہ جس کو انہوں نے تباہ کرنا ہو, مغرب نے وہ بی سی آئی کو انہوں نے تباہ کرنا تھا, ابراج کو کرنا تھا, تو وہاں پر کارروائی کرتے ہیں. جب کوئی پاکستانی مطلب وہاں پہ, لیکن اگر جو فواد چوہدری صاحب کی بات ہے کہ اگر باقاعدہ طور پر وہ لاتے ہیں تو ٹھیک ہے. مونا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ فواد چوہدری صاحب کی جو بات ہے, کنٹراڈکشن شہباز شریف صاحب کے اپنے بیانات میں اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, انہوں نے آن ریکارڈ بولا ہوا ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان ٹی ٹی سے, یہ تو بچوں کی فیملیز کی, میری بیگمات کو پیسے پتہ نہیں کہاں سے آئے کہاں گئے, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہی جو فیصلہ ہے اس کو ایک طرح سے ایگزامپل لا کے یہاں پہ پیش کریں گے عدالتوں میں. یہ دونوں کے جو بیانیے ہیں نا, دونوں میں ضمیر صاحب جھول ہے. ایک تو شہباز شریف صاحب کا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ تو پہلے خود کو اس سے کہتے تھے کہ میں علیحدہ ہوں, ان کے معاملات علیحدہ ہیں, اور پھر اسی بات کو اب وہ کہہ رہے نہیں کیونکہ اگر وہ لوگ جو ہیں ان کو کوئی ریلیف ملا ہے تو یہ میرے اوپر بھی اپلائی کرتا ہے. لیکن اگر آپ اسی بات کو, میں کہتی ہوں اگر آپ گورنمنٹ کے پرسپیکٹو پر بھی اپلائی کر کے دیکھیں نا, تو ان کے لیے بھی یہ بات, ان کے لیے بھی جھول بنتا ہے, ان دس سینس کہ وہ لوگ بھی تو یہی کہتے تھے نا کہ جو اگر آپ سلیمان شہباز یا ان کے بچوں کے اگر آپ اکاؤنٹس میں دیکھیں تو وہاں سے سسپیشن ہے وہ بیسکلی وہی یہاں سے جنریٹ ہوا ہے, وہ بھی تو یہ تعلق جوڑتے تھے نا. تو اب اگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی بیٹا ایگزیمٹ ہو گیا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایگزیمٹ ہو گئے, تو ان کا بھی جو پرانا موقف تھا وہ اس سے میل نہیں کھاتا. Having said that, دیکھیں میں یہ جو اینگل ابھی تھا نا کہ دیکھیں ہماری طرف سے اگر کوئی لوٹا ہوا پیسہ بیرون ملک گیا ہے تو وہ ہمارے لیے لوٹا ہوا پیسہ ہے, ان کے لیے وہ سرمایہ کاری ہے. اسی لیے یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے اور ڈیولپڈ ورلڈ ہے وہاں پر ایگزیکٹلی تو وہ سیف ہیونز ہیں, اسی وجہ سے ہیں کہ وہاں پر وہ کہتے ہیں آپ جدھر سے مرضی, چاہے یہ تو صرف کرپٹڈ منی ہے نا, یہ تو چھوٹی چیز ہے, آپ اس کے بڑے میگنیٹیوڈ کی چیزیں دیکھ لیں. جو ٹیررزم سے جو نکالا ہوا یا اخذ کیا ہوا پیسہ ہے وہ بھی اس کو بہت کھلے دل سے ویلکم کرتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں آپ جدھر سے مرضی لائیں لیکن آپ ہمارے یہاں پاک کریں. اسی لیے 2000 سیف ہیونز ہیں وہ سارے, یہ تمام ڈیولپڈ ورلڈ کا مسئلہ ہے. تو یہ تو اینگل بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اس کے اوپر بالکل ان میں ریلکٹنس ہوگی, زیرو ان کے اندر کوئی ولنگنس ہوگی کہ اس طرح کے پیسے کے خلاف کاروائی کریں اور اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں. اچھا, سلمان شہباز مطلوب ہیں ہماری عدالتوں کو, علی عمران ان کے داماد بھی. مونا جی یس بالکل مطلوب ہمارے یہاں ہے, بالکل مطلوب ہے. چلیں یہی بات ہے کہ پھر وہ یہاں پر آ جائیں. بالکل میں اب یہ علی گوہر صاحب سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب میاں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو این سی اے کے حوالے سے جو لندن میں جو فیصلہ آیا ہے اس کو یہاں پہ لا کر عدالتوں میں بھی لے کر جائیں گے, اور پھر انہوں نے لمحہ فکریہ بھی قرار دے دیا, تو پھر اگر جن کے حوالے سے فیصلہ ہے, جن کا صرف نام ہے اس فیصلے میں, تو ان کو بھی ساتھ آ کر یہاں پہ عدالتوں میں مطلب آنا چاہیے. یقینی طور پر آئیں گے, اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو عرض کی ہے کہ جو ہمارے جب کسی معاشرے کے اوپر کچھ پریشر آتے ہیں جب, تو وہ پھر کسی ایک شعبہ پر نہیں آتے, وہ تمام شعبہ پر آتے ہیں. اور میں نے آپ کو جسٹس فائز کی بات کی اور ساری کی, لیکن بائی اینڈ لارج میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ بھی آ کر یقینی طور پر اگرچہ جھوٹے مقدمات ہیں لیکن ان کو فیس کریں گے. میں ایک چیز آپ بات کر رہے تھے تو مجھے اس میں جو انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ایک بیرسٹر کے ذریعے حکومت پاکستان, اور اس کا ایڈریس بھی پرائم منسٹر ہاؤس لکھا ہوا ہے جو 2 سال پہلے بھیجی گئی پاکستان کی طرف سے, اس میں شہباز شریف صاحب کا نام ہے. اگر وہ اپلیکیشن آپ کے پاس نہیں پڑی, کافی تو میں نے ٹاک شوز میں دیکھا ہے کہ ان کے پاس انکل کے پاس پڑی تھی, جو ادھر سے پاکستان سے جس بیس پر وہ انکوائری ہوئی, اس اکاؤنٹ کے حوالے سے نہیں تھی. نہیں وہ جو انکوائریز ہوئیں
جو انکوائریز ہوئیں شہباز صاحب کی اور حمزہ جس میں اس حکومت آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس ایک اکاؤنٹ کے لیے جو انویسٹیگیشنز کی این سی اے نے اس میں اور بھی گھیرا پھیلایا انہوں نے, اور شہباز شریف کے بھی اکاؤنٹ دیکھیے جو کہ 2018 میں انہوں نے خود کلوز کر دیے ہوئے. دیکھیں شہباز شریف صاحب نے خود کہا ہوا ہے. جو یہ حکومت الزام لگاتی ہے, مطلب جو یہ کٹ پتلی گورنمنٹ شہباز شریف صاحب پر لگاتی ہے الزامات, اس میں یہ یہی کہتے ہیں نا کہ انہوں نے منی لانڈر کر کے سارا پیسہ شہباز صاحب نے اپنے بچوں کے ذریعے اور خود اپنے اس ایپلیکیشن میں جس کے اوپر یہ برطانیہ میں این سی اے نے انکوائری ہیلڈ کی, کورٹ میں معاملہ گیا, وہ اس ایپلیکیشن میں شہباز شریف صاحب کا نام ہے, میں نے خود کل پڑھا ہے. سر جی وہ ڈیفرنٹ ہے, وہ جو پیسہ یہاں سے گیا جو کہ رمضان شوگر ملز کے حوالے سے ہے اور ٹی ٹیز کے حوالے سے ہے, اس کے لیے وہ درخواست اپلیکیشن گئی تھی. آپ نے وہ جو میوچل لیگل اسسٹنس کے لیے, اب آپ آئی ڈونٹ نو ہمارے پاس کوئی لائر ہوتا تو ہم پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو مطلب ہے کہ اس سے پہلے بھی شہباز ڈیفرنٹ طریقے ہیں نا حملے کرنے کے, جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک اخبار کے ذریعے بیان دلوایا گیا شہباز شریف صاحب کے خلاف, پھر انہوں نے اس کو چیلنج کیا, پھر اس کا فیصلہ بھی شہباز صاحب کی فیور میں آیا تھا, حالانکہ کہتے تھے کہ وہ اس کو کوئی مطلب ہے کہ آج تک ان کا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے اخبار کا کہ اس کے اگینسٹ کو فیصلہ آیا برطانیہ کی عدالت سے آیا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ باہر کے جو سسٹم ہے وہاں کی عدالتوں میں, جس طرح سے کہ نواز شریف صاحب نے کل اپنی اسپیچ میں کہا کہ وہاں کی عدالتوں کے ارد گرد کوئی کرنل چکر لگاتے ہوئے نظر نہیں آتے, وہاں پر واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ جی آئی ٹیز نہیں بنائی جاتی, وہاں پر سرینا ہوٹل کے وہ جو ہے وہ لفافوں کے اندر فیصلے بھی نہیں بھیجے جاتے. دیکھیں اگر یہ جب انڈر پریشر, جب میڈیا کے اوپر جو قدغن ہے, آج کل تک جو ہم اور آپ سب کٹھے بیٹھ کر ادھر کیا پروٹیسٹ کر رہے تھے, تو مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کو کس نہج کی طرف, ایک طرف ہمیں بڑے بڑے اسکینڈل نظر آتے ہیں, مقصد چینی کا ہے, آٹے کا ہے, بی آر ٹی پشاور ہے, ہر دوسری چیز کسی نہ کسی سٹے آرڈر کے پیچھے آپ کو ایون اور چھوڑیں یہ جو خیرات میں پیسے ملے تھے پاکستانی قوم کو, یہ کرونا کا فنڈ 12 کھرب کی کتنا بڑا سکینڈل ہے, جو کہ مطلب ہے کہ ہمارے جو حکومت وقت کے اپنے جو مطلب ہے ادارے ہیں انہوں نے آڈٹ پیراز بنائے ہیں, لیکن دو رائے نہیں ہے کہ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں آپ کسی کی رسپانسبلٹی فکس نہیں, جہاں پہ فواد چوہدری صاحب یہ کہہ رہے ہیں سٹے بی آر ٹی پشاور آئے, کوئی دو رائے نہیں ہے. میں ضمیر بھائی 2 دن پہلے یقین کر, میں سر مختصر 2-4 دن پہلے میں ان کے وہ کے پی کے صوبائی منسٹر ہیں جو وہ آج تو اعلیٰ عدلیہ نے جو کہہ دیا وہ بی آر ٹی پشاور پہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان سے یہ سوال پوچھا گیا میڈیا پر کہ اگر آپ کی یہ انکوائریز اور یہ آپ کیوں نہیں ہونے دیتے, لوگ آپ پر الزام لگاتے, اور یہ انہوں نے کہا جی اگر ہم یہ اگر ہماری انکوائریز شروع ہوگی تو پھر یہ ہم کام کیسے کریں گے, پھر ہماری لیکن آج اعلیٰ عدلیہ نے بھی یہ کہہ دیا آپ وقت کے وزیر اعظم کے پی میں کرپشن کی وجہ سے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے, اور یقیناً یہ بہت بڑا سوال ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر. اچھا چلیں بالکل ٹھیک ہے, مجھے انہوں نے کہا کہ میں مزید ابھی بریک نہیں لے رہے, ہم بات کر لیتے ہیں, لیکن مریم نواز صاحبہ کے اب ذرا بیانیے کی طرف چلے جاتے ہیں جو انہوں نے آج وہاں پہ بات کی. مریم نواز صاحبہ نے چیئرمین نیب کے حوالے سے بڑی گفتگو چل رہی ہے کہ جی وہ آج کیا بات کی مریم نواز صاحبہ نے, وہ بھی ذرا سن لیں پھر اس پہ بھی جواب دے دیں. جی مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ چیئرمین نیب کو شاید اس لیے توسیع دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اب اگر ان کو توسیع مل گئی تو وہ شریف خاندان کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کا کیا خیال ہے عامر, یہ اس میں کچھ سچائی نظر آتی ہے, یا یہ حکومت کر سکے گی, توسیع دے سکے گی, کیونکہ نیب آرڈیننس میں تو اس کی گنجائش ہے ہی نہیں. یہ بڑی ڈائیکوٹمی ہے نا, نیب کے جو قانون بنایا گیا ہے کہ اس میں حزب اختلاف کے قائد کا انپٹ بہت ضروری ہے. اب لیکن آئرنی یہ ہے کہ جناب حزب اختلاف کے جو قائد ہیں ان پہ خود الزام ہے, اور وہ کیونکہ ابو دا بورڈ نہیں ہے تو یہ عجیب سی بات ہوگی کہ جی انہی سے کہا جائے کہ جس ادارے نے ان کا احتساب کرنا ہو اس کے نومینیشن میں اپنا کردار ادا کریں. تو یہاں تک تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بات میں وزن ہے. اب اس کا کہتے ہیں اس امپاسے کو توڑا کیسے جائے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں سمپل میجورٹی, ظاہر ہے کہ اگر میجورٹی کے ذریعے جس کو یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت چاہے تو بلڈوز کر سکتی ہے ایک جوائنٹ سیشن کر کے, تو وہ قوانین میں تبدیلی لا سکتے ہیں. کم از کم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ایکسٹینشن دے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے جو لیگل مائنڈز ہیں وہ کس طرح سے چیزوں کو سوچ رہے ہیں, لیکن یہ چیزیں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں فٹ نوٹ آف ہسٹری ہوں گے. اگر آپ آگے جا کے دیکھیں کہ جی الزامات
کبھی پیپلز پارٹی نے مقدمات ان کے خلاف بنائے تھے, آج پی ٹی آئی ان مقدمات کو جو ہے وہ بھگت رہی ہے. اور یہ بھی بات حقیقت ہے کہ نیب کی کارکردگی جو ہے بہت زبردست نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی بڑی مچھلی جو ہے کنوکٹ تو نہیں ہوئی ہے, اور اس لیے کنوکٹ نہیں ہوئی ہے کیونکہ ہمارا پروسیکیوشن, ہمارا انویسٹیگیشن سسٹم بہت کمزور ہے. 538 ارب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریکور کر لیا, مطلب جب سے بنی ہے 900 ارب. غیر سیاسی اس سے بالکل کی ہے, آپ درست فرما رہے ہیں کہ وہ ریکارڈ ریکوریز ہوئی ہیں, لیکن میں جن بڑی مچھلیوں کو ہی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنی سیاست کو اپنا کاروبار آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا, یا وہ نہیں نظر آیا. ایسا بنا. عمران خان صاحب نے کہا, مطلب اگر بات ہی ہو رہی ہے کہ بلڈوز کرنے کی, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ای وی ایم اور جو اوورسیز کو جو ہے انتخابی عمل میں حصہ لینے سے اب کوئی نہیں روک سکتا. انہوں نے کہا یہ ہو کر رہے گا, آج پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں انہوں نے کہا. تو وہ کیسے, وہ بھی اسی طرح کریں گے؟ آج اس پہ بڑی بحث ہوئی ہے پارلیمان میں. دیکھیں جمہوریت کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انکلوسیو ہو, یعنی کہ آپ جو ہے سب کو ساتھ لے کے چلیں, یہ ایک طرز ہے, میچور ڈیموکریسیز میں ہوتا ہے. لیکن جو ہماری جیسی کہتے ہیں نا تیسری دنیا کے ممالک ہیں, ترقی پذیر ممالک ہیں, جہاں پہ سیاسی پولرائزیشن بہت زیادہ ہے, تو وہاں پر میجورٹزم بھی چلتا ہے کہ بھائی اگر حکومت ہے اس کے پاس مطلب ہے اللہ میاں اور عوام نے اس کو اس کے زیادہ اراکین اتھارٹیرین سوسائٹی. چلیں مجھے ابھی کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو اس پر مزید بات کریں گے کہ کیا واقعی حکومت یہ جو بھی کرنا چاہ رہی ہے, چاہے وہ چیئرمین نیب کی جو تعیناتی ہے یا ایکسٹینشن ہے یا پھر انتخابی اصلاحات, یہ کریں گے کیسے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مونا کوئکلی, الیکٹرل ریفارمز, چیئرمین نیب, مہنگائی اور وزیر اعظم اپنے اراکین کو کہہ رہے ہیں کہ حلقوں میں جائیں. کیا مطلب لگتا ہے کہ آئندہ سال الیکشن کا ہے؟ سنا تو یہی تھا, گوئیاں یہی تھی, لیکن اگر نہ بھی ہو الیکشن کا سال تو انہوں نے بلدیاتی انتخابات بھی تو کروانے ہیں. وہ بالآخر میں نے سنا ہے کہ وہ بھی کوئی اس کے بارے میں سیریسنس دکھا رہے ہیں. نندلیس اگر ان کے لوگ جائیں گے حلقوں میں تو ظاہر ہے مہنگائی کا شور چونکہ ہر طرف ہے, اور یہی وجہ ہے جس وجہ سے بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے گئے, کیونکہ پہلے سال ہی مہنگائی اس نہج پر پہنچ گئی کہ لوگ اپنے حلقوں میں جانے سے گریز کرنے لگے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری آپ نے نیب کے حوالے سے کہی, دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو حکومتی جو پولیٹیکل کیسز ہیں ان کے اوپر نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کی کارکردگی کچھ خاص نہیں رہی. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو دو لوگ, شاہد خاقان اور خورشید شاہ, جن دو لوگوں نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا, حکومت میں سے جب لے گئے, یعنی کہ وہ اپوزیشن لیڈر نہیں رہے اور دوسرے پرائم منسٹر نہیں رہے, اس کے بعد نیب کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے ان کے اوپر جا کر کیسز کھولے, یا چلے نیب کے بورڈ نے فیصلہ کیا. تو یہاں پر ہمیں کوئی ایک جیسا جو رویہ ہے وہ نظر نہیں آتا. نیب چیئرمین باقاعدہ ایسا معلوم ہوتا ہے, یا پوری نیب جیسے کہ جو ابھی اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر جھجکتے ہیں ایکشن لیتے ہوئے. اور یہ پشاور کا بھی یہی ہے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ چیف جسٹس نے کیا ریمارکس کیے, چیف جسٹس کے ریمارکس آ گئے کہ کرپشن اتنی ہوئی, ڈیولپمنٹ پیکیجز نہیں ہوئے, اور یہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں یہ بالکل انکلوسیو ہونے چاہیے. آئی ٹوٹلی اگری, یہ ایک حکومت کا کام نہیں ہے. یہ پرائم منسٹر تو کہتے ہیں کہ اس میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. بالکل, تو وہ یقین. اب میں چاہوں گا عامر ضیاء کوئکلی, مطلب 30 سیکنڈز, تاکہ پھر میں علی گور صاحب سے کمنٹ لے لوں, کیونکہ الیکٹرانک ریفارم, الیکٹرل ریفارمز, انفلیشن, مطلب یہ سب کچھ ہے, سن تو لیا آپ نے. سوال تو بہت بڑا ہے آپ کا. 30 سیکنڈ میں صرف میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں دو مہنگائی کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں, اور آپ کیونکہ کہتے ہیں بزنس رپورٹر رہے ہیں ہماری طرح ایک زمانے میں, تو آپ یاد کریں کہ جب ورلڈ کموڈٹی پرائسز اتنی زیادہ بڑی بھی ہیں, چاہے وہ آئل کی ہوں, چاہے وہ پام آئل ہو, چاہے وہ کروڈ آئل ہو, چاہے وہ جناب آپ کا کول ہو, چھت کو جا کے لگی ہوئی ہیں, تو اس کا اثر جو ہے پاکستان پر آنا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم انٹرنیشنل چوک سے نہیں نکل سکتے, اور پوری دنیا میں حکومت کے بس میں نہیں ہے, حکومت کے بس میں جی, بیونڈ دا کیپیسٹی ہے, بیونڈ دا کیپیسٹی. گورننس کا ایشو نہیں ہے. علی گور صاحب دیکھیں, اس کی صرف اور صرف وجہ اس سلیکٹڈ حکومت کی کرپشن ہے. اگر صرف جو اس حکومت نے 3 سالوں میں پاکستان کے اربوں روپے چوری کیے ہیں, چاہے وہ LNG کے ذریعے چوری کیے, چاہے انہوں نے BRT پشاور کے ذریعے چوری کیے, چاہے ان کی بہنوں کی جیبوں میں چلا گیا, چاہے ان کی ارد گرد ان کے بیٹھی ہوئی ATM مشینوں کی جیبوں کے ذریعے انہوں نے پیسہ چرایا, آٹے میں چرایا, چینی میں چرایا, وہ اربوں روپیہ
اگر یہ انتقام سے ہٹ کے صحیح پاکستان میں احتسابی نظام ہوتا اور وہ اربوں روپیہ ان کی جیبوں سے نکلوا لیا جائے تو آج بھی پاکستان میں مہنگائی کم ہو سکتی ہے. تو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو, اپنے لوگوں نے کہا کہ ہم کس منہ سے کرپشن کا سب سے بڑا سرگنا وزیر اعظم ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں آپ نے دیکھ لیا کہ اسی کے ایم این اے آج یہ حکومت جو ہے یہ اپنے وزن سے بھی گر جائے. اس کی حکومت کے لوگ تو نون لیگ کی ٹکٹوں کے پیچھے پھر رہے ہیں, کس کی باتیں کر رہے ہیں. آج یہ اپنے حلقوں میں جائیں تو پھر ان کو وہ غالب کا شعر یاد آ جائے گا. وہ کیا تھا شعر کے کعبہ کس منہ سے جاؤں گا, وہی حلقے کس منہ سے جائیں گے غالب. اچھا آگے وہ اگلا مصرعہ بولتے ہیں وہی شرم تم کو مگر نہیں. لیکن مہنگائی, اچھا مہنگائی کے ڈر سے نہیں جائیں گے لوگ. نہیں ظاہر ہے مونا تو کہہ رہی ہیں کہ اب مطلب لوکل گورنمنٹس کے الیکشنز اب کروانے پڑیں گے ان کو. نہیں, کون سی لوکل گورنمنٹ سر, لوکل گورنمنٹ تو بنی بنائی لوکل گورنمنٹ انہوں نے توڑ دی. پورے پاکستان کا سسٹم ہائی جیک ہوا ہے, اور کس منہ سے یہ آپ لوکل باڈیز کے الیکشن. مونا کی بات صحیح ہے کہ ڈیلے جو ہو رہی ہے وہ صرف مہنگائی کی وجہ سے نہیں, ان کی کرپشن کی وجہ سے مہنگائی ہے, ان کی سلیکشن کی وجہ سے مہنگائی ہے, ان کے سلیکٹرز کے قصور کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی پریشر ہے. انٹرنیشنلی دیکھیں نا, اگر انٹرنیشنلی اگر پریشر ہے تو انٹرنیشنلی لوگوں کے بیٹھے ہوئے گھروں میں ان کے اکاؤنٹس میں پیسے جا رہے ہیں. عامر ضیاء صاحب, مونا عالم, علی گور بلوچ صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین اپنے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.